ज़िंदगी में सबसे बड़ा टेस्ट वही होता है जो हम साइलेंट मोड में फेस कर रहे होते हैं। जब रात का अंधेरा छा जाता है ना, तो उस वक़्त ये बिलीव रखना है कि अल्लाह ताला की रहमत ही हमारे लिए गाइडेंस बन सकती है। कभी गिव अप नहीं करना, क्योंकि मिरेकल किसी भी वक़्त हो सकता है। इंसान जब हर हाल में होपलेस फ़ील करता है ना, तभी अल्लाह ताला का प्लान उसके लिए स्टार्ट हो जाता है। जो आपको वीक बनाता है, वही आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। बिलीव इन योरसेल्फ एंड ट्रस्ट अल्लाह's टाइमिंग, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन चीज़ अता करते हैं। हर नेगेटिव रिपोर्ट, हर फेल्ड अटेम्प्ट सिर्फ आपको टेस्ट कर रहा होता है कि रुकना मत और थकना मत। बस एक दुआ और सिंसियर एफर्ट ही ज़िंदगी में मिरेकल पॉसिबल कर सकती है। जब दुनिया आपके अगेंस्ट हो, तभी अल्लाह ताला आपके लिए अनसीन वे ओपन कर देता है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। फेथ और पेशेंस ही वो की है जो आपको कामयाबी देती है। हर रात जब आप अकेला महसूस करते हैं ना, तो याद रखना है कि अल्लाह ताला आपकी साइलेंट प्रेयर सुन रहा है। इसलिए दुआ करते रहें, अल्लाह ताला पर यकीन रखें और कभी भी उम्मीद मत हारें। स्ट्रगल का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप कमज़ोर हो रहे हैं, बल्कि स्ट्रगल तो आपको फेलियर नहीं, बल्कि आपको स्ट्रेंथ दे रही होती है। हर प्रॉब्लम के अंदर एक सॉल्यूशन छुपा हुआ होता है। हमेशा अल्लाह ताला पर ट्रस्ट रखना है, एक्शन लेते रहना है और मिरेकल होने का इंतज़ार करना है। ज़िंदगी में डिले का मतलब डिनायल नहीं होता। जो लेट होता है वो बेस्ट होता है। बी पेशेंट, स्टे कंसिस्टेंट एंड अल्लाह ताला का प्लान अमेजिंग होता है। हर पर्सन की लाइफ में डिफरेंट डार्कनेस के मूवमेंट आते हैं, मगर वही मूवमेंट ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिग्नल होते हैं। अपने अंदर बिलीव रखना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होते हैं ना, वो सिर्फ टेम्परेरी होता है। मिरेकल हैपन्स व्हेन यू कीप फेथ स्ट्रांग एंड नेवर गिव अप। आपका वक्त ज़रूर आएगा। जो लोग मुकम्मल यकीन रखते हैं, वो हमेशा कामयाब रहते हैं। हर फेलियर की मीनिंग ये नहीं होती कि आप वीक हैं। ये सिर्फ अल्लाह ताला का तरीका है आपको स्ट्रांग बनाने का। कंसिस्टेंसी के साथ दुआ करना और दुआ के साथ एफर्ट करना, यही आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने की गारंटी है। पेशेंस और प्रिवेंसेस ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। जो लोग सच्चे दिल के साथ दुआ करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में ही कामयाबी आती है। आप जितना वेट करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला आपके लिए आपके इनाम को डबल से ट्रबल कर देता है। ज़िंदगी में बहुत लोग डिस्करेज हो जाते हैं, मगर अपने ड्रीम्स के लिए खुद का हीरो बनाना ही इंसान को ताकत देता है। हमेशा अल्लाह ताला पर यकीन रखना है, फेथ रखना है, एक्शन लेने हैं और अनस्टॉपेबल जर्नी के लिए तैयार रहना है। जब हर चीज़ अगेंस्ट लगे ना, तो ये याद रख लिया करें कि अल्लाह ताला परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट चीज़ अता करते हैं। जो आज इम्पॉसिबल लग रहा है ना, कल आपको लिए वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल में बदल जाएगा। हर स्ट्रगल के अंदर सीक्रेट ब्लेसिंग होती है। जितनी मुश्किल आप फेस कर रहे होते हैं ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअल आप बन रहे होते हैं। और हर सब्र के बाद मिरेकल होता है। हर पर्सन की लाइफ में टर्निंग पॉइंट ज़रूर आता है। बस एक दुआ, एक एफर्ट और एक पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत होती है। हमेशा अल्लाह ताला पर बिलीव रखना है और उस वक़्त का इंतज़ार करना है जब आपके लिए वक़्त बदल जाएगा और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो लोग अपनी लिमिट्स को एक्सेप्ट नहीं करते ना, अल्लाह ताला उनके लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। हर चैलेंज के अंदर एक ब्लेसिंग छुपी होती है। कभी भी परेशान नहीं होना। वरीज़ और एंग्ज़ायटी मसले का हल नहीं होती, दुआ में सॉल्यूशन होता है। जो लोग मुस्तकिल मिजाजी के साथ दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनका ट्रस्ट कभी भी रायगा नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में ईज़ी वे और हैप्पीनेस ले आते हैं। हर फेलियर के बाद सक्सेस का अल्लाह ताला एक इनाम देते हैं। अपनी फेथ को स्ट्रॉन्ग करें और स्मार्ट स्टेप लेते रहें, ताकि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में आसानियाँ देते रहें। अल्लाह ताला हर दुआ सुनते हैं, वो कभी भी किसी की भी मांगी गई दुआ को रद्द नहीं करते। बस उसका एक टाइम मुकर्रर होता है कि कब उसकी दुआ कबूल होनी है। कोशिश करते रहना चाहिए, कहीं कोशिश ना करने की वजह से वो ख्वाहिश, वो उम्मीद, वो ताकत, वो चीज़ जिसकी आपको तलब है, वो आपसे दूर ना हो जाए। लाइफ में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि
آپ ہوپلیس سچویشن میں بھی یہ بلیو رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں. ہر چیلنج کو اپرچونٹی سمجھیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین کبھی نہ چھوڑیں. زندگی میں ایسے مومنٹ آتے ہیں جب لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن میریکل کا مطلب ہی ہے ان ایکسپیکٹڈ ارائیول، یعنی کہ جو چیز انسان نہیں سوچ رہا ہوتا، نہیں انسان کے وہم و گمان میں ہوتی، اس کا ہو جانا ہی میریکل کہلاتا ہے. اس لیے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، مکمل یقین رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بہترین پلان کرنے والے ہیں. اور جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کو آسانی دیتے ہیں بلکہ ان کی زندگی میں ان کو اتنی اسٹرینتھ دیتے ہیں کہ وہ ہر مشکل سچویشن میں، ہر ہوپلیس سچویشن میں بھی اپنی ہمت نہیں ہارتے، بلکہ ہر اپرچونٹی کو گریب کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بناتے جاتے ہیں. زندگی میں فیل ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کامیابی سے دور ہو گئے ہیں، بلکہ یہ تو ایک بیج ہوتا ہے جو کہ آپ لگا رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک دن پودے کی شکل میں اور پھلوں کی شکل میں آپ کی زندگی میں آنا ہوتا ہے. اپنے رب پر مکمل یقین رکھیں، اپنے آپ پر مکمل یقین رکھیں کہ آپ کو مشکلات مضبوط بنا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرتے. ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کی انزائٹی کا سلوشن صرف اور صرف دعا میں ہوتا ہے. جو لوگ دعا سے کام لیتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں. بڑی سے بڑی مشکل بھی ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. ان کی زندگی میں جو بھی تکلیفیں ہوں، جو بھی پریشانیاں ہوں، وہ ایسے دور ہو جاتی ہیں کہ جیسے وہ ہیں ہی نہیں. بے شک تکلیفیں ہوتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، ہر انسان پریشانیوں سے گزر رہا ہوتا ہے، ہر انسان تکلیفوں کو فیس کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہی انسان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بہترین عطا کرنے والا ہوتا ہے. جب انسان دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بے تحاشا خوشیاں عطا کر دیتے ہیں. جب انسان سچے دل کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتا ہے، تہجد کی نماز کو پڑھتا ہے، ریگولر بیسس پہ صدقہ کرتا ہے، درود ابراہیم پڑھتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے، تو پھر ان کی زندگی میں وہ ناممکن سچویشنز بھی ممکن میں بدل جاتی ہیں. اور جو لوگ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کو اپنی زندگی میں ایڈ رکھتے ہیں، ریگولر بیسس پہ دن رات پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے اورا کو کلین رکھتے ہیں، نیگیٹیوٹی کو دور رکھتے ہیں، پازیٹیوٹی کو اٹریکٹ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، ان کی خواہشات کو پورا کر دیتے ہیں اور ان کی زندگی کو بھی سکون سے بھر دیتے ہیں. آپ بہت سارے میریکل سٹوریز دیکھ رہے ہیں میری ویڈیوز پہ، ماشاءاللہ سے میری وہ بہنیں جو سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہترین ٹائم ان کے لیے مقرر کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ان کی خواہشات کو پورا کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کو پورا کر دیتے ہیں. جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین کر لیتا ہے نا کہ میرا رب بہترین جانتا ہے کہ مجھے کون سی چیز کس وقت عطا کرنی ہے اور کون سی چیز میرے حق میں بہتر ہے، تو پھر انسان کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور زندگی میں پرسکون بھی ہو جاتی ہیں. وہ یہی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ مطمئن زندگی عطا کر دیتے ہیں. آج کی جو سٹوری میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشانیوں میں سے گزری تھی میری بہن، بہت ساری تکلیفوں میں سے گزری تھی، کچھ ایسے مسئلے مسائل تھے جو کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اپنی زندگی کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کر آئی، اپنی تھاٹس کو کلین کیا، اپنی زندگی کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آئی، تو نہ صرف ان کی مشکلات حل ہوئیں بلکہ اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی عطا کیا. السلام علیکم، ویلکم ٹو روحانی ڈائریز. آئی ہوپ یو آر آل ویل اینڈ ڈوئنگ گریٹ. تھینک یو سو مچ جی چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اور ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے. تو جی آج کی جو میری سٹوری ہے وہ میری بہت پیاری بہن کی ہے، بہت زیادہ
انہوں نے مشکلات کو فیس کیا جب انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، تو یہ بہت زیادہ پریشان تھیں، کیونکہ انسان بہت سارے علاج کروا کے، بہت ساری ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد، بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد جب اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، یا اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو وہ آسانی نہیں مل رہی ہوتی، یا پھر وہ جو علاج کروا رہا ہوتا ہے اس میں کامیابی نہیں ہو رہی ہوتی، تو بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے۔ اور زندگی میں بہت سارے ایسے مشکل وقت کو انسان فیس کرتا ہے، بہت زیادہ مشکل جو زندگی کی ہے وہ انسان کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیتی ہے، لیکن جب انسان سمجھ نہیں پا رہا ہوتا تب، لیکن جب انسان ان چیزوں کو سمجھ جاتا ہے، ان باتوں کو سمجھ جاتا ہے، اپنے رب پہ جب انسان مکمل یقین کر لیتا ہے، تو پھر یہی چیزیں، یہی باتیں اس کے لیے آسان بن جاتی ہیں۔ مشکلات سب کی زندگی میں آتی ہیں، سب کو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو فیس کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا، کچھ لوگوں کو فیس کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا۔ ہر انسان اپنی زندگی میں اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی زندگی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی زندگی میں مومنٹس آ جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سب دروازے بند ہو گئے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور کبھی بھی کوئی چیز صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن یہ نا امیدی ہوتی ہے جب انسان کو شیطان وسوسوں میں ڈال دیتا ہے، تو انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے دور ہونا ہوتا ہے، اپنی لائف کو رائٹ انڈرسٹینڈنگ دینی ہوتی ہے، رائٹ ڈائریکشن دینی ہوتی ہے، اور رائٹ وے میں جا کے اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہوتا ہے۔ میری یہ جو سسٹر ہیں جن کی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، ان کا یوٹرس بہت ویک تھا، پریگنینسی ہوتی تھی لیکن ڈیفیوز ہو جاتی تھی، ان کو مسکیریج ہو جاتا تھا، اور پھر بہت سارے پرابلم سے ان کو گزرنا پڑتا تھا، اور بہت زیادہ سوسائٹی کا پریشر انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، نیگیٹو رپورٹس آنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اسٹریس انسان فیس کر رہا ہوتا ہے، اور پھر انسان کو بہت زیادہ نا امیدی اور مایوسی سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھیں، کہتی ہیں کہ میں نے بہت سارے آپ ہی ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی، ڈاکٹرز کے جاتی تھی، اور ڈاکٹرز کی وہی میڈیسن، وہی علاج، وہی سب کچھ کروا کروا کے کہتی ہیں میں تھکتی جا رہی تھی۔ کہتی ہیں میرے بیبی کی گروتھ نہیں ہوتی تھی، 2 دفعہ مجھے پریگنینسی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کہ مجھے دوبارہ پریگنینسی نہیں ہوئی۔ کہتی ہیں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، ڈاکٹرز نے جب میری رپورٹس کروائیں تو میرا FSH لیول لو تھا، اس کے ساتھ ساتھ LH بھی بہت زیادہ کہتی ہے ڈسٹرب تھا۔ کہتی ہیں مجھ پہ فیملی پریشر بھی تھا، ریلیٹیوز کے بہت زیادہ نیگیٹو کامنٹس کہتی ہیں مجھے بہت زیادہ اسٹریس میں ڈال رہے تھے، اور کہتی ہیں کہ ڈاکٹر کی وزٹ کر کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کا اپنا ٹائم دینا مجھے کہتی ہے بہت زیادہ مجھے پرابلم میں ڈالا تھا، کیونکہ یہ اپنا کام چھوڑ کر آتے تھے، اور اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہتے تھے۔ اور کہتی ہیں کہ جب میں ڈاکٹرز کے میڈیسن وغیرہ کھاتی تھی، کہتی ہیں کہ آپ بھی ان کے کھانے سے ویکنیس بھی ہوتی ہے، ڈلنس بھی آتی ہے باڈی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ بہت زیادہ آپ کی اسٹریس لیول ہائی ہو جاتا ہے۔ کہتی ہے میں ان ساری چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتی تھی، بہت زیادہ سینسیٹیو ہو گئی تھی، اور کہتی ہیں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ مجھے نیگیٹیوٹی میں ڈال رہی تھیں۔ لیکن جب انہوں نے مجھ سے بات کی، مجھے اپنا پرابلم بتایا، اپنے جو بھی ان کی زندگی کی جو سچویشن تھی وہ سب کی سب انہوں نے شیئر کی، تو پھر میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے یوٹرس کو، اپنی ووم کو کلینزنگ دیں، تاکہ آپ کے اندر جو ٹاکسکس ہیں وہ سب کے سب ریڈیوس ہو، نکلے، اور آپ کو ایک پازیٹیوٹی ملے، آپ کی باڈی میں ایک پازیٹیوٹی آئے، اور آپ کی باڈی کی کلینزنگ ہو جائے۔ سب سے پہلے انہوں نے دودھ میں زعفران ڈال کے لیا تھا، تاکہ ان کی جو اسٹرینتھ ہے، جو ان کی میں کمزوری چل رہی ہے وہ ان کی کمپلیٹ ہو۔ پھر انہوں نے اجوا ڈیٹس کو بھی یوز کیا تھا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فلیکس سیڈز بھی لینے اسٹارٹ کیے تھے، مورنگا پاؤڈر بھی لیتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جی یہ ایکسرسائز بھی کرتی تھی، اور انہوں نے مکمل طور پہ جنک فوڈ کو اوائڈ کر دیا تھا۔ انفیکٹ یہ بالکل بھی جنک فوڈ نہیں لیتی تھی، انفیکٹ یہ کہتی ہیں کہ میں ابھی پروسیس فوڈ تو بالکل بھی یوز نہیں کرتی تھی، بالکل فریش یہ ویجیٹیبلز یوز کر رہی تھی، فریش فروٹ یوز کر رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیفرنٹ قسم کے سوپس کو اپنی زندگی میں ایڈ کر چکی تھی، اور کیونکہ ان کا ویٹ جو تھا کافی زیادہ تھا، اور ویٹ بھی ان کو کم کرنا تھا، اس لیے یہ اپنی ڈائٹ پہ مکمل فوکس کر رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہو چکی تھی، ایموشنل ہو چکی تھیں، اور بہت زیادہ اسٹریس یہ لے رہی تھی، وہ بھی ان کا ختم کرنا تھا، اس لیے انہیں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کروائی گئی تھیں۔ یہ وقتاً فوقتاً اپنے بارے میں ڈسکس کرتی رہتی تھیں، ہر 15 دن کے بعد ان کا سیشن ہوتا تھا، یہ اپنی ساری ڈسکشن کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ اپنے بارے میں بتاتی تھی کہ کون سی چیز ان پہ افیکٹ کر رہی ہے، کون سی چیز کا ان کو افیکٹ نہیں ہو رہا، وہ پھر چیزیں چینج کر دی جاتی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہوں نے پازیٹیو وے میں جا کے اپنی جو نیگیٹو تھاٹس تھی ان پہ بھی قابو پایا، اور بار بار جو یہ ایک ٹینشن میں تھیں کہ
हर बार जो इनका अटेम्प्ट था वो फ़ेल हो रहा था, हर टेस्ट की रिपोर्ट इनकी नेगेटिव जो आ रही थी, वो इन्होंने अपनी थॉट्स के साथ ख़ास तौर पे पहले पॉज़िटिविटी लेकर आई, अपनी जो इनकी एफ़र्ट थी उनको इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, अपनी बॉडी को इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि जब इंसान की बॉडी वीक होती है ना, तो हर तरफ से नेगेटिविटीज़ जो होती हैं इंसान के ऊपर अट्रैक्ट हो जाती हैं। छोटी से छोटी बात भी बुरी लगती है, जो कि स्ट्रेस का बायस बनती है। स्ट्रेस इंसान के सारे हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, स्ट्रेस के लिए ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने भी मना किया है कि औरतों गम नहीं करना, गम नहीं लेना, बस अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखना है, और सच्चे दिल के साथ जो लोग अल्लाह ताला से अटैच हो जाते हैं ना, जो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात अल्लाह ताला के आगे पेश कर देते हैं ना, तो फिर उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी यूज़ की, उसके साथ-साथ इन्होंने दुआएँ पढ़ी, और अल्लाह ताला के करम से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आसानी को अट्रैक्ट किया। सबसे पहले जैसे कि इनको बताया गया था कि इन्होंने अपनी क्लेंजिंग करनी है, जितनी जल्दी इनकी बॉडी क्लेंज़ होगी, उतनी ही जल्दी इनको आसानियाँ मिलनी शुरू हो जाएँगी। क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें कर रही होती हैं, जो कि हमारी पॉज़िटिविटी को ब्लॉक कर रही होती हैं। और फिर जब हम लोगों की बातें सुनते हैं ना, तो वो और भी ज़्यादा इंसान को स्ट्रेस में डाल देती हैं। और फिर इंसान बदतमीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, और यही नेगेटिविटी इंसान को बहुत गलत करने पे भी मजबूर कर देती है। इनफैक्ट मेरी बहुत सारी बहनें बहुत सारी नेगेटिव बातें कर रही होती हैं कि वो चाहती हैं कि अपने आप को ख़त्म कर दें, या बहुत सारी नेगेटिव बातें सोच रही होती हैं। लेकिन मैं उनको यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला से आप जंग नहीं कर सकती। अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पे आप अमल तो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको आसानी मिलेगी। और फिर मेरी बहनें समझती हैं इस बात को, अपनी ज़िंदगी में, अपनी बातों पे, अपनी हर चीज़ पे, हर अपनी ज़िंदगी के एस्पेक्ट पे गौर करती हैं, और जहाँ-जहाँ पे कमियाँ आ रही होती हैं, वहाँ पे फिर वो अपने ऊपर जब फ़ोकस करती हैं, तो अल्लाह ताला उनकी ना सिर्फ़ कमियों को दूर करते हैं, बल्कि उनकी माँगी गई दुआओं को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला का तो वादा है ना कि जो लोग तहज्जुद में अल्लाह ताला से माँगेंगे, तो अल्लाह ताला तो उनको अता करते हैं। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि है कोई जो मुझसे माँगे? तो तहज्जुद के वक़्त जो मेरी बहन उठ के नमाज़ पढ़ती है ना, तो फिर वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाई जाती। अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरीन सकून अता करते हैं, उसको समझ अता करते हैं, उसकी समझ की ताकत को बढ़ा देते हैं। मेरी इस बहन ने भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू की थी, और हर रात ये कहती हैं कि मैं अभी तहज्जुद पढ़ती थी और अल्लाह ताला से दुआ करती थी, जो ख़ास तस्बीहात इनको बताई गई थी पढ़ने के लिए, ये रेगुलर बेसिस पे पढ़ती थी। वाटर थेरेपी इनके साथ शेयर की गई थी। इन्होंने अपना वाटर को चार्ज करके रखना होता था, और उसके साथ-साथ जो-जो चीज़ें, जो कुरान पाक की सूरतें, जैसे कि ये सूरह यूसुफ पढ़ती होती थी, सूरह ताहा पढ़ती होती थी, सूरह रहमान पढ़ती होती थी, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स का सामना था, इसलिए जब ये कुरान पाक की तिलावत करती थी, तो कहती हैं कि आपी मेरे दिल को सुकून मिलता है, और इन सूरतों को पढ़ के कहती हैं कि आपी मुझे बहुत ज़्यादा समझ भी आती है ज़िंदगी की, और उसके साथ-साथ कहती हैं कि ये मुश्किलात को फेस करने की एक ताकत भी मिल जाती है। रेगुलर बेसिस पे इन्होंने सदका भी दिया था, जो कि इनके अकॉर्डिंग था, ये जो दे सकती थी अपनी तौफ़ीक के मुताबिक वो देती थीं, और उसके साथ-साथ कुछ और भी सदक़े थे जो ये अपने घर में करती थीं, जैसे कि अपने बड़ों के साथ अच्छे तरीके से बात करना, और जो लोग इनके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव रवैया रखते थे उनको माफ़ कर देना, और उसके साथ-साथ जो लोग इनको तकलीफ़ देते थे, ये उनके साथ अच्छा रवैया रखती थी, ताकि इनकी ज़िंदगी पुरसकून रहे। जब इंसान किसी बुरे के साथ अच्छा करता है ना, तो फिर उसको शर्मिंदगी हो जाती है, और ये अल्लाह ताला का करम होता है कि अल्लाह ताला उसको अता कर देते हैं कि उसे कहाँ पे बचना है, और कहाँ पे उसे अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के करम से ही सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच होता है। जब इंसान लोगों को धोखा दे रहा होता है, तकलीफ में डाल रहा होता है, परेशान कर रहा होता है, या फिर इंसान का हक मार रहा होता है ना, तो फिर अल्लाह ताला भी उसका हक नहीं देते। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि पहले इंसानों का हक अदा करो, और जो लोग इस बात को समझ लेते हैं ना, सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच हो जाते हैं, और अल्लाह ताला से लॉयल्टी के साथ ये अटैच होते हैं, क्योंकि जब इंसान अपने आप को साफ करता है ना, हर किस्म की नेगेटिविटी को अपने अंदर से दूर करता है, तो फिर ही वो अल्लाह ताला के करीब हो सकता है। हमारा दिल जितना गंदा होता है ना, यहाँ पे फिर अल्लाह ताला की जगह नहीं होती। इस दिल को साफ करना पड़ता है, तो ही अल्लाह ताला इस दिल में आके बैठते हैं।
اور جب لوگ سچے دل کے ساتھ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اور جیسے کہ میری بہن نے درود ابراہیم کو ریگولر بیسس پہ پڑھنا شروع کیا، اور کہتی ہیں ڈیلی بیسس پہ آپ بھی، میں کوشش کرتی تھی کہ 200 ٹائمز میں پڑھ سکوں، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹا درود شریف کہتی ہیں کہ میں آپ بھی ریگولر بیسس پہ 2000 بار پڑھتی تھی، سچے دل کے ساتھ پڑھتی تھی، محبت کے ساتھ پڑھتی تھی، اور کہتی ہیں کہ بہت کنسسٹنسی کے ساتھ میں ان چیزوں کو کر رہی تھی اپنی لائف میں۔ استغفار بھی پڑھتی تھی ریگولر بیسس پہ، کہتی ہیں کہ آپ ہی میں 1000 ٹائم استغفار پڑھتی تھی، کیونکہ بہت زیادہ کہتی ہیں کہ میں اپنی نیگیٹو تھاٹس میں رہتی تھی، لیکن تسبیحات کرنے کی وجہ سے میری جو نیگیٹو تھاٹس تھیں وہ ختم ہوتی جا رہی تھیں، اور جو پازیٹیو تھاٹس تھیں کہتی ہیں کہ وہ میری باڈی میں اور میری لائف میں آتی جا رہی تھیں۔ کہتی ہیں آپی جب آپ نے مجھے سورہ آل عمران کی دعا بتائی تھی جو میں نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنی تھی، اور خاص طور پہ ساکودانہ کی جو ریمیڈی آپ نے مجھے بتائی تھی، اور حضرت ذکریا علیہ السلام کی دعا جو آپ نے مجھے پڑھنے کو دی تھی، کہتی ہیں کہ آپی جب میں نے اس کو کرنا شروع کیا تو یقین مانے کہتی ہیں کہ مجھے بذات خود ایسے فیل ہوتا تھا کہ جیسے میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کنسیو کر لوں گی۔ اور کہتی ہیں 2 سال آپ ہی میں نے یہ ساری دعائیں پڑھی، قرآن پاک کی صورتوں کو ترجمے سے بھی پڑھا، اور کہتی ہیں ریگولر بیسس پہ پڑھا، یہ ساری تسبیحات کی، نوافل پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، سورہ فاتحہ کو بھی پڑھا، سورہ اخلاص بھی ریگولر بیسس پہ پڑھتی تھی، چارج پانی پیتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ جو جو آپ مجھے گائیڈنس دیتی تھی میں اس پہ عمل کر رہی تھی، اور کہتی ہیں کہ بہت زیادہ آپ ہی پرابلم ہو جاتی تھی جب لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے تھے کہ تم نے کنسیو نہیں کیا، تو کہتی ہیں کہ آپ ہی اب مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مجھے اس بات میں مکمل یقین آ گیا تھا کہ جو میرے رب نے میرے لیے ٹائم مقرر کیا ہے اسی پہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے۔ کہتی ہیں آپ یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں تبھی تکلیف دیتی ہیں جب انسان کو اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی ہے، لیکن کہتی ہیں کہ آپ ہی یہ سکون اور ذہنی سکون خاص طور پہ تبھی ملتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں کرتی جا رہی تھی، لیکن اکثر و بیشتر یہ کوشچن کرتی تھی کہ آپ ہی مجھے کنسیو کب ہوگا، تو میں ان کو یہی کہتی تھی کہ میری بہن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ٹائم مقرر کیا ہے تبھی ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ یہ اپنی جو ریمیڈیز تھیں ان میں چینجز لے کر آتی تھی، پہلے انہوں نے 6 مہینے تک ساگودانہ انہوں نے یوز کیا تھا، اور اللہ کے کرم سے ان کو بہت زیادہ پازیٹیوٹی آئی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے یوٹرس کو چیک کروایا تھا، اور ڈاکٹر اکثر و بیشتر نے یہی کہتے تھے کہ آپ کا یوٹرس بہت ویک ہے، لیکن ریگولر بیسس پہ جب انہوں نے یہ 2 ریمیڈیز کو یوز کیا اس کے بعد سے ان کو بہت زیادہ نہ صرف پازیٹیوٹی ملی، بلکہ ڈاکٹرز نے جب ان کی رپورٹس دیکھی تو ڈاکٹر نے ان کو خود بتایا تھا کہ جو آپ کے اندر پرابلم تھا وہ آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ ان کا جو ایف ایس ایچ لیول تھا وہ کافی لو تھا، جب انہوں نے ایف ایس ایچ کی رپورٹ کروائی تو وہ بھی ماشاءاللہ سے کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا، کیونکہ یہ ساری چیزیں نیچرلی کام کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ یہ ایلوپیتھک میڈیسن کی طرح نہیں ہوتی کہ آپ نے آج کھائی اور آپ کو رات کو فوراً رزلٹ مل جائے گا، اس طرح نہیں ہوتا، اس کے اوپر آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ جب انہوں نے مکمل فیتھ کے ساتھ، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو کب کیا چیز عطا کرنی ہے۔ میری بہن نے جب دعا کی تو کہتی ہیں کہ میں اب بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوتی تھی کہ اے میرے اللہ، میرا ٹائم جو بھی ہے آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیں، اور مجھے جلد سے جلد اولاد عطا کر دیں۔ اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں تو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ تو ہر چیز کو بہتر کر کے عطا کر سکتے ہیں، تو آپ مجھے بھی بہتر کر کے عطا کریں۔ تو کہتی ہیں کہ آپ ہی مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے ضرور دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سن لیا۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں بہت زیادہ میڈیسن کھا چکی تھی، لیکن اب میں جو نیگیٹو چیزوں سے دور ہو رہی تھی اور پازیٹیوٹی کو اپنی زندگی میں لے کر آ رہی تھی، ساتھ ساتھ جو میں نیچرل چیزوں پہ اپنی لائف کو لے کر آئی تھی، ساتھ ہی ساتھ کہتی ہیں کہ آپ ہی جو کا دلیا تھا اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا، مجھے بہت زیادہ کانسٹیپیشن رہتی تھی، بہت زیادہ میری باڈی میں ڈرائنس تھی، جس کی وجہ سے میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے گائیڈ کیا تھا کہ آپ ہی کے کانسٹیپیشن ہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کانسٹیپیشن ایک آخری پوائنٹ ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ بیماریوں میں پھنس جاتا ہے، اور پھر انسان کو اس مسئلے سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کا ایک بہترین حل ہے کہ انسان اپنی لائف میں فلیکس سیڈ کو ایڈ کرے، اور فلیکس سیڈ کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ نے مجھے سیڈ بتایا تھا، اس کے ساتھ ہی میں نے کہتی ہیں کہ ریگولر بیسس پہ اپنی لائف کو مینٹین کیا، اپنی باڈی کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں میں نے اپنی ووم کو بھی کلینس کیا، اور اللہ تعالیٰ پہ میں نے مکمل یقین کیا۔ تہجد کی نماز میں کہتی ہیں کہ آپ بھی میری امید اور بھی زیادہ بڑھتی رہی، میں اپنے رب کے اور بھی زیادہ قریب ہوتی رہی، اور اپنی دعاؤں پہ مجھے مکمل یقین رہا۔ کہتی ہیں 7 دن گزر چکے تھے، اور 7 دن آپ ہی میرے پیریڈ ڈیلے ہو گئے تھے، میں خوش بھی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اتنے عرصے سے
میرے پیریڈ ڈیلے نہیں ہوئے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا یقیناً مجھ پہ کرم ہو گیا ہے۔ لیکن آپ نے مجھے کہا تھا کہ 10 دن صبر کرنا ہے اور پھر تم نے کوئی ٹیسٹ کرنا ہے اور پھر تم نے ڈاکٹر کے پاس جا کے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے گھر میں ٹیسٹ نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے مکمل یقین تھا کہ میں کنسیو کر چکی ہوں، اور کہتی ہیں کہ آپ ہی میرے اندر سے یہ بات مجھے فیل ہوتی تھی کہ میں کنسیو کر چکی ہوں۔ اور کہتی ہیں کہ آپ ہی جس دن میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا اس دن میری طبیعت صبح بہت زیادہ خراب ہوئی تھی، مجھے بہت زیادہ وامٹ آ رہی تھی، اور کہتی ہیں کہ میں جب ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو ڈاکٹر بھی حیران ہو گئی، اور کہتی ہیں کہ باقاعدہ ڈاکٹر نے میری ویڈیو بھی اس ٹائم بنائی تھی کہ میں شکرانے کے آنسوؤں میں کہتی ہیں کہ میں رو رہی تھی۔ اور کہتی ہیں کہ ڈاکٹر بھی بہت خوش تھی کیونکہ آپ ہی میں نے 13 سال سٹرگل کی لیکن میں کنسیو نہیں کر پائی، لیکن جب سے آپ سے ملی آپ ہی 2 سال میں نے آپ سے ٹریٹمنٹ لیا، آپ سے کونسلنگ کروائی، آپ سے ہیلنگ لی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی بتائی ہوئی باتوں پہ میں نے عمل کیا، بہت زیادہ پازیٹیوٹی مجھ پہ آئی، اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل، یہ پریشانی، یہ تکلیف جس کے لیے میں اتنے عرصے سے بے چین تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دور کی۔ کہتی ہیں بے شک آپ ہی اللہ تعالیٰ آسانیاں دینے والے ہیں، لیکن جب انسان پازیٹیو رہتا ہے، پازیٹیو سوچتا ہے، جو کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس دنیا میں پازیٹیو سوچنا، کیونکہ ہمارے ارد گرد ماحول بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہوتا ہے، بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے، جو انسان کو پازیٹیو سوچنے پہ لاتا ہی نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس کو انسان کے ارد گرد دے دیتا ہے، اور انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہمیشہ نیگیٹو سوچتا ہے، اور یہ نیگیٹو باتوں کو آپ سے بات کر کے ختم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ ملی۔ جب بھی میں نیگیٹو ہوتی تھی آپ مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کرتی تھی، اور آپ مجھے ایک بوسٹ دے دیتی تھی، اور میرے اندر ایک انرجی لیول بڑھ جاتا تھا، اور میں اپنے دن کو بہترین طریقے سے گزار سکتی تھی۔ اور کہتی ہیں یہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو چاہیے ہوتی ہے۔ جب انسان ہوپلیس ہو جاتا ہے، انسان کا ڈر اس کی سوچوں پہ حاوی ہو جاتا ہے، تو پھر کام نہیں بنتا بلکہ کام خراب سے خراب ہوتا رہتا ہے۔ اور کہتی ہیں کہ آپ ہی جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ آلویز بلیو ان یور سیلف اینڈ ٹرسٹ اللہ's ٹائمنگ، تو کہتی ہیں کہ آپ ہی میرے اندر ایک بوسٹ آ گیا تھا، اور کہتی ہیں کہ یہی وہ چیز تھی جو مجھے ہر بار بہت زیادہ ایکٹیویٹ کر دیتی تھی، اور انہی باتوں پہ عمل کر کے مجھے آسانی ملی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے نیچرلی ٹوینس بیبی کو کنسیو کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی۔ کہتی ہیں آپ ہی میرے بچے سیزیرین سے ہوئے تھے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب اولاد کیا، اور اتنے سال میں بے اولاد رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جب دیا تو بہت زیادہ نوازا۔ کہتی ہیں آپ ہی میں نے ہمیشہ یہی بات سوچی تھی کہ میرا رب بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، اس کے ہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور آپ ہی جب میری آپ سے بات ہوتی تھی آپ مجھے ہمیشہ کہتی تھی ایک کیوں مانگتی ہو، اللہ تعالیٰ سے 2 مانگا کرو، بلکہ بہت زیادہ مانگا کرو، اللہ تعالیٰ تو عطا کرنے والے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ بے شک آپ ہی میں یہی سوچتی تھی کیونکہ میری نند کے گھر بھی 2 بچے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ میرے ماموں کے بھی ٹوینس تھے۔ کہتی ہیں میرے ددیال اور ننیال میں بھی بہت زیادہ ٹوینس ہے، کسی نہ کسی فیملی میں ایک ٹوینس تو لازمی تھا، اور کہتی ہیں کہ آپ ہی میرے سسرال میں بھی کئی لوگوں کے گھروں میں ٹوینس تھے۔ تو کہتی ہیں مجھے بھی یہی شوق ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ٹوینز عطا کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹوینز عطا کیے۔ اور کہتی ہیں کہ آپ ہی مجھے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا موقع ملا، اور خاص طور پہ کہتی ہیں جب آپ ہی مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میں ٹوینز بیبی کنسیو کیے ہیں، اور کہتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ آپ ہی نہ صرف خوشی رہتی تھی بلکہ بہت زیادہ میں پازیٹیو رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میرا یہ ٹائم آسانی سے گزارا۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں انسان کی زندگی کو، بس انسان ہی ہے جو غفلت میں پڑا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتا۔ ہم دنیاوی باتوں میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو انسان کو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں پہ غور کرنا ہے، وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، سمجھ دیتے ہیں، عقل دیتے ہیں، تو نہ صرف زندگی آسان ہو جاتی ہے بلکہ زندگی کی مشکلات بھی بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ بے شک آپ ہی انسان کا جتنا مرضی ٹائم برائی میں گزرے، لیکن جب انسان پہ اچھا وقت آتا ہے تو انسان اس برے وقت کو بھول جاتا ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں آپ ہی کم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا اور بہترین نوازا ہے۔ میرا رب بہت عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، اور میری یہی آپ ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو بہت ساری آسانیاں دے، اور آپ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے۔ آپ ہماری بہت زیادہ ہیلپ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ہیلپ کریں اور آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دیں۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو سو مچ میری پیاری پیاری سسٹر، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آپ لوگ
पॉज़िटिव होती हैं और अल्लाह ताला से दुआएँ करती हैं, तो अल्लाह ताला तो फिर खुद कहते हैं ना कि जो लोग मुझसे माँगते हैं, मैं उनको कभी भी नाउम्मीद नहीं करता। आपकी सच्चाई, आपकी लॉयल्टी, आपकी पाकी और आपके दिल की सफाई ही आपको कामयाब बनाती है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा नवाज़े, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपको आपके बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और जो बहनें मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रही हैं, कुछ बहनों का मैं वीकेंड पे आंसर कर सकी थी। इंशाल्लाह ताला जो रह गई हैं उनका कोशिश करूँगी कि इस वीक में आंसर कर दूँ। तो जी आप अगर मुझसे बात करना चाहती हैं, मुझे अपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहती हैं, काउंसलिंग करवाना चाहती हैं, हीलिंग लेना चाहती हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे असिस्टेंट आपको गाइड कर देंगी। तो जी ये था आज का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।